बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी क्योंकि कल हम आपको जो सिचुएशन मैच की बता के गए थे वो ये थी कि शायद 5वें दिन की नौबत ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलेट टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट है, फैसला कुन मरहले में ये दाखिल हो गया है और आज जाहिर सी बात है 5th डे, मैच का आखिरी दिन है। सो पाकिस्तान जी से टेस्ट सीरीज़ बचाने के लिए कामयाब होगा कि नहीं, ये बड़ा कड़ा इम्तिहान है और उसका फैसला अब से ज़्यादा दूर नहीं है। सो 5वें दिन के आगाज़ पर पाकिस्तान को तारीख बनाने के लिए मज़ीद 121 रन की ज़रूरत है। सोचें, हम सोच रहे थे जो पहाड़ जैसे रन्स हैं ये कैसे कर सकेंगे, बट बहरहाल करते करते यहाँ तक आ गए। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 437 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। अच्छा, अब ये बात फिर वो ये कि हमारी टीम इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हमारे जज्बात, हमारे दिल जो है वो इनके साथ ऐसे होता रहता है। जो नहीं करना होता वो कर देती हैं और जो करना होता है वो नहीं करती। तो ये एक बड़ा इशू है। हमारे दिल, जज्बात, एहसासात से खिलते हैं हमारे टीम प्लेयर्स जो हैं, और बस कभी वो हमें उम्मीदें दिला देते हैं, कभी हम इंतहाई मायूस हो जाते हैं। बहरहाल चौथे दिन पाकिस्तानी टीम कम बैक करने के बाद फिर से मुश्किल में आ गई। सो बाबर आजम और शान मसूद ने मोहतात बैटिंग की और 92 रन की शराकत बनाई। बाबर आजम 3 रन की कमी से निस्फ सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन स्कोर किए और हम बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, नॉट हम, लाइक एवरीबडी, शान मसूद के हवाले से। बहरहाल उन्होंने कल 71 रन की इनिंग खेली। दिन के इख्तिताम से कुछ मिनट पहले मोहम्मद रिजवान हो और वहाँ पर कुछ गैर जिम्मेदारी मतलब नजर आए, नहीं कुछ ड्रामा ना हो, तो ड्रामा इन द सेंस ड्रामा तो हुआ, एलिमेंट सॉर्ट ऑफ ड्रामा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई ड्रामा कर रहे थे, बट जो हुआ उस पर बड़े इस वक्त क्रिटिसाइज हो रहा है। मोहम्मद रिजवान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने किया और हसन अली भी फिर चलते बने। मैं उनके आउट होने वाले किस्से की बात कर रही थी। रिजवान ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया और अगली ही गेंद पर तेजुल इस्लाम ने हसन अली को आउट कर दिया। अच्छा जी, अब ये आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान की दूसरी वाली बात पे, जो कि वो एक पूरी ड्रामेटाइज सिचुएशन बना दी उन्होंने। पाक बांग्लादेश टेस्ट था जनाब, चौथा दिन था। मोहम्मद रिजवान और जो मेज़बान टीम थी उनके विकेट कीपर थे जनाब लिटन दास, इनके दरमियान हो गई नोक-झोंक। अब हुआ क्या कि रिजवान ने साइड स्क्रीन के सामने एक शख्स के आने पर क्रीज छोड़ी, तो लिटन दास जो थे उन्होंने कहा कि एक्टिंग शुरू हो गई है भाई। जिस पर रिजवान ने ये जवाब दिया कि हम इज्जत करते हैं, आप भी इज्जत करें। स्लिप पर खड़े थे बांग्लादेशी कप्तान शांतु, उन्होंने तंज किया और बोले कि ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे। ओहो भाई, हम सब नहीं बताएंगे, आप सुने जरा वहाँ पे किस तरह से बातें हो रही थी। क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? इधर बैटिंग कर रहे हो? नहीं, ये तेरे काम है, मेरे काम, मेरे काम। It was Shan Masood and Mushfiqur Rahim. एक्टिंग चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्टिंग हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ओवर एक्टिंग के लिए हम 50 पैसे कटेंगे, सबको पता है। जाना पड़ता है टीम में। अच्छा, भाई ये अब देखिए रिजवान ने इस बात पे जवाब नहीं दिया। मैं इस बात को कि वो जब उन्हें कहा जा रहा था जो ओवर एक्टिंग के 50 पैसे या 50 पैसे काटो, तो ये सारे प्लेयर्स, मैं कहती हूँ बांग्लादेशी प्लेयर्स वर्सेस रिजवान, फिर ये सिचुएशन बन गई थी। बात हुई थी लिटन दास और रिजवान के दरमियान। गो के रिजवान के रवैये पे सब थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें, बट बाद में बहुत ज़्यादा मामला जो है ना फैल गया। बट ये हीट ऑफ द मोमेंट थी, ये कोई स्पिरिट ऑफ द गेम में ऐसे हो जाती हैं बातें, ये भी हम जानेंगे। लेकिन मतलब ठीक है, नोक झोंक चलती है, लेकिन अब ये नोक झोंक किस लेवल की थी, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है इसके ऊपर सोशल मीडिया के हवाले से। जानेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। सीरीज शुरू होने से पहले अंदाजा था आपको कि कौमी टीम इस कदर खराब परफॉर्मेंस दिखाएगी, लेकिन बाद में फिर वो कहते हैं ना कि एकदम से संभल भी गई, हमें फिर से उम्मीदें आ गई, होप्स भी आ गई। कल आपसे जब बात हो रही थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत मुश्किल लग रहा है कौमी टीम ये पहाड़ जितना बड़ा रन चेज कर पाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि क्या पता कर भी ले। देखिए, पाकिस्तान की टीम हमेशा तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी दिखाती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो ये तवक्कुआत से बढ़कर बुरी कारकर्दगी सीरीज में पाकिस्तान ने दिखाई है। पहला टेस्ट जिस तरह हारा हमने 104 रन से, कम लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान वहां जाके सीरीज हारेगा। एक टेस्ट एक बराबर का बहुत से लोगों को उम्मीद थी। पिछले 2-3 साल में बांग्लादेश की टीम ने बड़ी तरक्की की। उन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड में जाके एक टेस्ट मैच हराया।
تو وہاں سے انہوں نے اپنی فاسٹ بولنگ بلڈ اپ کی، ایلن ڈونلڈ کو لائے، شان ٹیٹ کو لائے، کافی اچھے کوچز لے کے آئے جنہوں نے ان کی فاسٹ بولنگ کو تھوڑی ترقی دی، اور اس وجہ سے انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی، اور تاریخ بھی تھی کہ 2024 میں وہ ہمارے یہاں ہرا کر گئے تھے، اور اپنے گراؤنڈز پر وہ زیادہ مضبوط ٹیم ہے۔ تو اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ دوسرا ٹیسٹ بھی بالکل نائف ایج پہ کھڑا ہے، گو کہ اتنا بڑا ٹارگٹ تھا، آج تک کسی بھی ٹیم نے 414 سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ میں چیز نہیں کیا آخری اننگز میں، جو ویسٹ انڈیز نے 2003 میں آسٹریلیا کے خلاف کیے تھے۔ مشکل بہت ضرور تھا، کہتے ہیں ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، اور ابھی بھی جو تھوڑے رنز رہتے ہیں کہ 316 کے بعد 121 رنز ابھی اور رہتے ہیں، تھوڑے مشکل ہوں گے، لیکن اگر ساجد خان جس طرح پہلی اننگز میں انہوں نے بیٹنگ کی تھی، 38 رنز بنائے تھے، 4 چھکے مارے تھے، آئیں اپنے آپ کو فیئرلیسلی کرکٹ کھیلیں اور بولرز کو سر پر نہ چڑھنے دیں۔ رضوان نے بڑی اچھی اننگز کھیلی ہے، اب اگر یہاں سے وہ میچ جتوا دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی، نہ صرف ورلڈ ریکارڈ ہوگا بلکہ پاکستان کی بہت زیادہ تعریف ہوگی کہ پاکستان نے بڑا فائٹ بیک کیا۔ 7 وکٹیں تو ویسے گر گئی ہیں 121 رنز بنانے، لیکن شاہد صاحب مجھے بتائیں، جب ہم بنگلہ دیش کی اننگ دیکھتے ہیں تو ان کے ٹیل اینڈرز نے دونوں اننگز میں سکور کر کے دکھایا۔ پہلی میں تو 116 رنز پر 6 آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن آخری 4 وکٹوں میں سکور کو انہوں نے 278 تک پہنچا دیا۔ پاکستان کے جو بولرز ہیں ٹیل کی وکٹیں بھی نہیں لے سکے، ہم نے مطلب تھوڑا رنز کو ہم روک بھی سکتے تھے، یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بولنگ میں بھی تھوڑا ہم ذرا بہتری کر سکتے تھے؟ سیکنڈ اننگز میں اتنی اچھی بالنگ نہیں کی خرم شہزاد نے، کیونکہ 4 وکٹیں لی لیکن انہوں نے کافی رنز دیے، اور اسی طرح دوسرے بالرز نے، ساجد خان نے بھی رنز دیے، تو کم کر سکتے تھے، لیکن بنگلہ دیش نے بڑے اعتماد سے بیٹنگ کی۔ اور اس پچ کی خاص بات، بہت سی پچز ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں بیٹنگ کے لیے مشکل ہوتی ہیں، کہ 116 پہ 6 آؤٹ ہو گئے بنگلہ دیش کے، لیکن وہاں سے لٹن داس نے بڑی زبردست سینچری سکور کی، انہوں نے ٹیل کے ساتھ 162 رنز آخری 4 وکٹ پہ بنائے۔ ہماری ٹیل بہت برا بھی کر رہی ہے اور ہم سامنے والی ٹیل کو آؤٹ بھی نہیں کر پاتے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 4-5 سال سے ہو رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب حل کرنے ہوں گے۔ ایک انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں بڑا اچھا کام ہوتا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ سیریز طے ہوتی ہیں، ہمارے سارے انٹرنیشنل چیزوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، ٹیسٹ کرکٹ کا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے، اور اس میں یونس خان جیسے زبردست پلیئر کو، جو ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنائیں، ان کو ہائر کریں، ان سے کہیں کہ آپ آفس نہ آئیں، آپ فیلڈ میں کام کریں۔ اسی طرح پاکستانی فاسٹ بولرز کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے شعیب اختر کو ہائر کریں، پیسے دیں انہیں کہیں کہ آپ مختلف علاقوں میں جائیں اور ہمیں اچھے ریڈ بال کے فاسٹ بولر ڈھونڈ کے دیں۔ وہ بڑا پیشنیٹ ہے، شعیب اختر ضرور ڈھونڈ کے دے گا۔ یونس خان بھی بہت پیشنیٹ اور بہت ہی آنیسٹ آدمی ہے، وہ بھی اچھا کام کریں گے۔ تو پاکستان کو اپنی ٹیسٹ کرکٹ اگر بہتر کرنی ہے تو بڑے مربوط کام کرنے پڑیں گے۔ بالرز کی ایک کھوئی ہوئی پہچان ہے، وہ واپس آنے کی ضرورت ہے شاہد بھائی۔ چوتھے دن کا کھیل تھا، چوتھے دن کی بات میں کروں گا، کھیل ختم ہونے میں 3 اوورز رہ گئے تھے۔ اچھا، رضوان نے پہلی گیند پر ہی سنگل لے کر جس طریقے سے کریز پر حسن علی کو دے دی، اور پھر وہ اگلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ یہ جو پورا ہم نے ایک سینیریو دیکھا، یہ کیا اسٹریٹجی تھی، اس کے پیچھے کیا پلاننگ تھی؟ یہ غیر ذمہ داری تھی یا پھر یہ غلطی تھی؟ یقیناً یہ غیر ذمہ داری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن رضوان ایک سینئر پلیئر ہیں، 3-4-5 گھنٹے سے وہ بیٹنگ کریز پر تھے، اچھی طرح انہیں گیند نظر آ رہی تھی، اور پوری دنیا میں اچھا سینئر بیٹسمین اپنے ٹیل اینڈرز کو بچاتا ہے، اس کو زیادہ بولرز کے سامنے نہیں لانے دیتا، اور ابھی دوسرا اوور ہی تھا، دوسرا یا تیسرا اوور ہی تھا، نئی بال سے آپ حسن علی کو، جو اتنے مستند بیٹسمین نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کی فرسٹ کلاس میں بھی سینچری ہے، وہ اچھا خاصا کھیل لیتے ہیں، لیکن بحیثیت سینئر پلیئر رضوان کو ان کو شیلڈ کرنا چاہیے تھا، ان کو بچانا چاہیے تھا اسٹرائک سے، اس لیے بھی کہ وہ سینئر بیٹسمین ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے بعد کھیل ختم ہونے والا، تو کم از کم پاکستان کی 1 وکٹ ابھی پاکستان کے ہاتھ میں ہوتی، 3 نہیں، پاکستان کے پاس 4 وکٹیں ہوتی۔ اچھا شاہد صاحب، جب رضوان کی بات ہو ہی رہی ہے تو رضوان کریز پر ہوں اور کچھ نہ کچھ ایسا جو ہو جو کہ غیر نصابی، یعنی کہ کرکٹ کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہوتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لٹن داس اور رضوان کے درمیان ہوئی صورتحال، سمجھتے ہیں آپ کہ فرسٹریشن ہے، کیا ہے، کس وجہ سے، اور اوور ریئیکٹ کیا بنگلہ دیشی پلیئرز نے بھی؟
देखें, जब कोई भी टीम जीतती है तो उसके प्लेयर्स को थोड़ी इतराने की आदत हो जाती है, थोड़ा सा गुरूर आता है कि ओहो हमने तो पाकिस्तान को हराया हुआ है, ओहो हम तो दूसरा टेस्ट भी जीतने जा रहे हैं, ओहो हम तो सीरीज भी जीतने जा रहे हैं। और लिटन दास परफॉर्मर है, पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग्स में 50 किया, एक कैच बड़ा अच्छा पकड़ा उन्होंने, तो उनको थोड़ी सी इतराने की आदत है, वो इतराए। पहले भी उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर तंज किए थे, रिजवान के ऊपर कहा था कि ये बहुत एक्टिंग करते हैं और इनको अपने मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, इनको कोई ड्रॉप कर देगा, इस तरह की बातें की थी। और कल भी काफ़ी उन्होंने ज़बान दराजी की। रिजवान को नहीं चाहिए था उलझना, इसलिए कि ये फील्डिंग साइड का हमेशा से एक वो बड़ा वेपन होता है कि वो स्लेजिंग करते हैं, यानी कुछ ना कुछ बोल के बैट्समैन को गुस्सा दिलाते हैं और उस गुस्से में वो अपनी विकेट खो देता है। तो रिजवान को इतना नहीं करना चाहिए था, एक दो दफ़ा बस कर लिया था, उसके बाद जो मुसलसल जवाब देते रहे। फिर आपको याद है ना शांतो भी रिजवान आ का गए। वो जुमला, समटाइम्स इट इज क्रैम्प्स बट समटाइम्स इट इज एक्टिंग, तो ये क्या था? उसी वजह से उनको उसी वजह से उनको कि अब जब उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं कभी कभी मुझे इंजरी होती है और कभी कभी मैं एक्टिंग भी कर रहा होता हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने, लिटन दास ने उनको कहा कि एक्टिंग कर रहे हो। और फिर कप्तान आए, उन्होंने 50 पैसे या 50 कुछ नहीं कहा, 50% मैच फीस का तुम्हारा कट जाएगा, ये कहा शांतु ने। तो ये थोड़ी बहुत पैसे तो चलती रहती है, लेकिन अगर यही चीज़ लिमिट से बाहर होती तो फिर मैच रेफरी लिटन दास को या रिजवान को या शांतु को जो भी बदतमीजी करता है या गलत बात करता है उसको जुर्माना कर सकते थे, बुला सकते थे। अच्छा शाहिद भाई, साउथ शकील की बात कर लें, इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस, 4 इनिंग में सिर्फ 29 रन बनाए। शान मसूद की बात कर लें, 103 रन बनाए। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि टीम से छुट्टी होने के इम्कानात हैं इन दोनों के? देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अगली सीरीज में 3, 4, 5, 6 प्लेयर चेंज हो सकते हैं और वो सीरीज ज़्यादा दूर नहीं है। जुलाई में हमें वेस्ट इंडीज़ जाना है, 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल के हैं। तो सऊद ने पिछली 3 सीरीज़ में मायूस किया है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान 1-1 ड्रॉ करने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ। पाकिस्तान को दोनों टेस्ट जीतने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर 1-1 हुआ। इन दोनों सीरीज में साउथ शकील इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक बड़ा अच्छा 60 किया था और वहाँ पे पाकिस्तान को अगर लीड दिलवा देते तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाता, लेकिन ऊंचा शॉट मारकर वो आउट हो गए। साउथ शकील एक अच्छा समझदार खिलाड़ी है, उसको समझना चाहिए कि वो सिर्फ टेस्ट खेलता है पाकिस्तान के लिए, उसको बिला वजह वनडे से निकाला है। उसकी भी थोड़ी सी क्या कहते हैं मायूसी होगी उसको, लेकिन अगर वो इस तरह रेड बॉल से खेलेंगे तो शायद अगली सीरीज उनको ना मिले। और शान मसूद भी टॉप 4 में खेलते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी लंबी लंबी इनिंग्स खेली हैं, सेंचुरियां बनाई हैं, केप टाउन में सेंचुरी बनाई है। लेकिन कोई भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अगर उसका 30 रन का एवरेज होगा तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, फिर वो कप्तान होगा और वो अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सकेगा। कल वो अच्छा खासा खेलते खेलते एक सॉफ्ट डिसमिसल में कहूँगा वो आउट हुए। अगर वो लंबा 100 करते, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता, न सिर्फ उनकी साख अच्छी होती बल्कि पाकिस्तान टीम की भी साख अच्छी होती। लेकिन जाहिर है हमारे प्लेयर्स की वैसे शाहिद साहब ये ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से बात करनी है, क्या बात कहनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे क्या कहना है। जो रिजवान ने जुमला कहा वो उन्हें हॉन्ट कर रहा है ना कि समटाइम्स इट इज़ क्रैम, समटाइम्स इट इज़ एक्टिंग। तो जाहिर है फिर वो जो था ना कि जी फिल्म में जाओ और 50 पैसे काटो, तो ये तो अगर जेन्युइन भी इशू हो तो वो जाहिर है इस तरीके से हो जाएगा। वैसे ये आप इसको क्या समझते हैं, लाइटर साइड है या फिर थोड़ी ट्रेनिंग प्लेयर्स की होनी चाहिए इस हवाले से भी कि हाउ टू टॉक? थोड़ी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर लाइन क्रॉस नहीं करते, कोई बदतमीजी नहीं करते, कोई नस्ली जुमला नहीं कहते, कोई टॉन्ट नहीं करते ऐसा जिससे मतलब वो आईसीसी के जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आते हैं। एक तो आप किसी के ऊपर भी नस्ली मुनाफरत का कोई जुमला नहीं कह सकते। इसी तरह आप अपने प्लेयर को, किसी प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो आपकी राइवल टीम का हो। तो इन चीज़ों में मैच रेफरी बुला लेता है। छोटा मोटा तो चलता रहता है, छोटी मोटी कि यार ओहो बल्ला सही से पकड़ लो, ओहो खेलना नहीं आता, ओहो एक्टिंग कर रहे हो, ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन जहाँ लाइन क्रॉस करेंगे, मैच रेफरी भी बहुत सख्त मैच रेफरी है। जेफ क्रो हमेशा पाकिस्तान को उसने पीनलाइज किया है और पिछले टेस्ट मैच में आपको याद है 8 ओवर्स की पेनल्टी लगाई और हम कहीं के भी नहीं रहे, पॉइंट्स टेबल पर ऐसा गिरे कि 8वें नंबर पर आ गए। चलिए लेट्स सी, आज 5th डे है, फाइनल डे है और मोहम्मद रिजवान 75 रन के साथ, साजिद खान 8 रन के साथ नॉट आउट हैं और पाकिस्तान को जीत के लिए, टेस्ट मैच जीतने के लिए 121 रन दरकार है। लेट्स होप कि पाकिस्तान ये मैच जीत सके। थैंक यू सो मच, शाहिद आशवी हमारे साथ थे
اور محمد رضوان کے لیے ایک میسج کہ بھائی ان کے پاس ہی بڑا زبردست موقع ہے ٹو کم بیک اور پاکستان کو جیت دلوانے کے لیے. بالکل جی. ناؤ موونگ فارورڈ, اب ہم آپ کو ذرا پنکی کیس کا فالو اپ دے دیتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. انمول عرف پنکی کو جناب عدالت میں خصوصی پروٹوکال دینے اور کیس کو مبینہ طور پر مس ہینڈل کرنے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو معطل کر دیا گیا ہے. ملزمہ کو عدالت لانے کے لیے پولیس موبائل اور اضافی عملہ بھی فراہم کیا گیا ہے. انمول پنکی کی عدالت پیشی کے موقع پر صحافیوں کے جیل کمپلیکس اور کمرہ عدالت میں داخلے سے روک دیا گیا. اچھا, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ صحافیوں کا داخلہ ہی منع کر دیا گیا, ان کو جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں تو اصل بیان تو میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, اقبالی بیان جسے کہتے ہیں, لیکن یہ جو بیان آتے ہیں نا بڑی سنسنی بھی پھیلا رہے ہیں. تو عدالت نے منشیات فروش انمول اور پنکی کا مزید 4 مقدمات میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا. اور آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو کہتے ہیں کہ پنکی کافی عرصے سے پولیس کی نگرانی میں تھی, تاہم وہ زیادہ تر لاہور میں مقیم رہتی ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے پولیس مانیٹر کر رہی تھی, جس کے باعث گرفتاری میں مشکلات پیش آئی. انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کیس میں کئی بااثر اور معتبر شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں. تو آپ خود سن لیجیے. ہے یہ بھی ہمارے فوکس میں تھی عرصے سے, کیونکہ زیادہ عرصہ رہتی تھی لاہور میں, ہمیں پرابلم ہو گئی تھی. لسٹ جو ابھی تک نام آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے. ایسے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں, یہ بھی لیتا رہے ایز اے یوزر, ان کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں. جو بلک میں لے کے اس سے بیچتے تھے وہ زیادہ ڈینجرس ہے, ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی, اب آپ ایک اور ذرا انکشاف سنیں پنکی ریلیٹڈ. پنکی نیٹ ورک پوش علاقوں میں منشیات پہنچانے کے لیے معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام اور بیگ استعمال کرتی تھی. اب سب کو پتہ ہے وہ کون سا آن لائن برانڈ ہوگا. کچھ ماہ قبل کسٹمر کی بنائی گئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. ویڈیو میں ایک لا علم رائڈر کو منشیات کا پارسل لاتے اور ڈیلیوری کے پیسے لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. پارسل کھولنے پر اندر سے آئس نکلتی ہے. امیجن, آئس بھی بیچ رہی ہے لگے ہاتھ. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ملزمہ پنکی کا گینگ پوش علاقوں میں پارٹیز کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بھی منشیات فروخت کرتا تھا. اچھا, میرا آئی جی صاحب سے ایک سوال ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ لاہور میں مقیم تھی, ہم مانیٹر کر رہے تھے اس لیے گرفتاری نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن یہ جو رائڈرز تھے جو یہاں پر سارا سپلائی چین پوری بنی ہوئی تھی, ان پہ کن کی تو گرفتاری ڈالی جا سکتی تھی نا. یہ تو حالات سب کے سامنے تھے اور تمام تو انفارمیشن ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو چاہے سندھ پولیس ہو. کچے کے علاقے میں کریک ڈاؤن کیسے ہوا؟ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس نے مل کر کیا, کتنا اچھا کیا. اب بات یہاں پر پوچھنے والی سوال تو یہ بنتا ہے آئی جی صاحب سے کہ اتنے بڑے بڑے جب کوکین کے پیکٹس لاہور سے آتے تھے, کراچی آتے تھے, اور جب کراچی میں اترتے تھے وہاں سے پھر رائڈرز کے پاس جاتے تھے, رائڈرز ڈیلرز کے پاس لے کے جاتے تھے اور ڈیلرز آگے سے پھر کلائنٹس کو دیتے تھے. یہ سارا نیٹ ورک جو تھا یہ کوئی کسی کی مانیٹرنگ میں نہیں تھا. اس کو کون سکروٹنائز کر رہا تھا؟ چلیں جی, ذرا کیا اب ڈیٹیلز ہیں, اپڈیٹس ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ ہیں. افضل, سب سے پہلے تو بتائیے گا, ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہیں جو خصوصی پروٹوکال دیا تھا اس پر جی ایس ایس پی سٹی کی معطلی بھی ہو گئی ہے, مزید کیا کارروائی ہو رہی ہے اس کیس میں, یہ کیس آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے, تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ شب جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو بھی سی ٹی ڈی نے شامل تفتیش کیا ہے. ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اے ایس آئی کفیل اور سپاہی علی قریشی, ان کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ پنکی کے ساتھ رابطے میں تھے اور متعدد مرتبہ پنکی کے رائڈرز یا بھائی کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے پیسے لے کر انہیں چھڑوایا تھا. لہٰذا اس حوالے سے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز اس جو پنکی کو عدالت پیشی کے دوران پروٹوکول دیا گیا تھا, اس حوالے سے جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے اپنی رپورٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اور آئی جی سندھ کو پیش کر دی ہے. اس رپورٹ کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ پنکی کی گرفتاری سے لے کر اسے عدالت پیشی تک جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی ساؤتھ کو آگاہ نہیں کیا گیا, انہیں لا علم رکھا گیا. اور ایس ایس پی سٹی کے کہنے پر ایس ایچ او نے نہ صرف پروٹوکول دیا بلکہ تھانے کے اندر اسے ادویات بھی دی, میک اپ کرنے کی اجازت بھی دی, آرام کرنے کی بھی اجازت دی. پھر اس کے بعد جب ایس ایچ او کی پرائیویٹ گاڑی کے اندر اسے لے جایا گیا پیشی کے لیے تو وہاں پر بھی وہ موبائل فون استعمال کرتی رہی. تو یہ تمام تر وہ باتیں تھیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے تحقیقات کی. اور جو تحقیقاتی ٹیم ہے انہوں نے اس حوالے سے جب گارڈن تھانے کے اندر پنکی کی موجودگی کے اوقات کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ڈی وی آر ہی وہاں سے غائب تھا. تو
ایک جھوٹ کے بعد جو ہے مسلسل جھوٹ بولے جا رہے تھے پولیس کی جانب سے، اور جب جیسے جیسے یہ معاملہ اٹھتا چلا گیا شواہد مٹھانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اب تک جو ہے وہ کافی حد تک ذمہ داروں کا تعین ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر ایس ایس پی سٹی علی حسن کو جو ہے وہ نہ صرف سسپینڈ کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ایس ایچ او حنیف سیال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے پیسے کے لین دین کے حوالے سے، جیسے کہ تحقیقات میں پتہ چل رہا ہے کہ پیسے کے لین دین کے حوالے سے بھی انمول پنکی کے ساتھ بات چیت کی تھی، تو اس معاملے کی الگ سے تحقیقات کی جائے۔ تو مجموعی طور پر اس حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ صورتحال کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنکی ایک بات بتائیے گا، آئی جی مقدمات سندھ تھے اس کے پریس حوالے سے کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ کچھ با اثر اور معتبر شخصیات کا نام بھی سامنے آیا ہے، تو جن افراد کی وہ بات کر رہے تھے اب تفتیش کا دائرہ کار ان افراد تک بڑھایا جائے گا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ نام جو ہے سیگا راز میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور کسی کا نام ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت زیادہ معتبر شخصیات بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے کلائنٹ تھے، جو اس سے صرف منشیات استعمال کرنے کے لیے خریدتے تھے، ان کا منشیات فروشی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی اس کے نیٹ ورک سے تھا، دے ور جسٹ کسٹمرز۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے، کافی لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں، لیکن مسلسل پنکی کے جو ہے وہ عدالت پیشی کے دوران مختلف بیانات کی وجہ سے بھی یہ معاملہ اب متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ پولیس باقاعدہ عدالتی حکم پر جو تحقیقات کی جا رہی ہے، اس تحقیقات کے اندر جن لوگوں کے نام سامنے آئیں گے یقینی طور پر انہیں رپورٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسکلوز کیا جائے گا، اور اس کے بعد رپورٹس جیسے ہی سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد میڈیا پہ بھی شاید وہ چیز ہائی لائٹ ہو سکے، لیکن اب تک پولیس کی ایس او پی یہی ہے کہ جو جن شخصیات کے نام اس کے اندر شامل ہیں اس کو میڈیا کے اندر نہ لایا جائے۔ اچھا افضل، اب ظاہر ہے سنس یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور ہمیں تو لگ رہا ہے آئی جی سندھ کی باتوں سے کہ انہیں بڑے عرصے سے پنکی کی تلاش تھی، لیکن وہ ہمیں جو ریزن بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ لاہور میں مقیم تھی، ہم نے تو اس پر نظر رکھی ہوئی تھی مگر گرفتاری کیسے کرتے۔ لیکن کیا پنجاب پولیس کی اور سندھ پولیس کی کوارڈینیشن آپس میں کئی مواقع پہ ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ادھر نہیں ہو سکتی تھی، اور ظاہر ہے پنجاب پولیس سے مطالبہ کرتی تو وہ بھی اس میں ان کی مدد کرتے، تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے 2022 کے بعد سے تو پنکی جو ہے وہ کراچی کے اندر موجود نہیں تھی، وہ لاہور میں تھی، اور اس کی گرفتاری کے لیے دونوں جو صوبے ہیں اس کی پولیس کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بالکل یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیوں رابطہ نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق وفاقی حساس ادارے کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی تھی کسی اور صوبے کے اندر، اور وہاں سے انمول پنکی کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس کی گرفتاری جو ہے وہ کراچی پولیس نے گارڈن سے ظاہر کی ہے، تاہم پولیس جو ہے وہ اس بات کو کی تردید کرتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے گارڈن میں ایک فلیٹ پر چھاپا مار کر پنکی کو گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اس حوالے سے بھی اگر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو یہ اس چیز کا بھی فائدہ الٹیمیٹلی ملزمہ کو ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایف آئی آر کے اندر لکھا جاتا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے شواہد بھی موجود ہونے چاہیے۔ اگر ایف آئی آر کے اندر لکھی ہوئی ایف آئی آر کا جو متن ہے اس کے شواہد اس کے حساب سے اگر نہیں ملے تو بھی اس سے بھی ملزمہ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے بھی مختلف بیانات ضرور دے رہی ہے، واضح طور پر کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ ویڈیو بھی ایک سامنے آئی تھی، اس ویڈیو کے لیک ہونے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ اس کے لیک ہونا ایک کرمنل نیگلیجنس تھی۔ اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائے گی کہ ملزمہ کو گرفتار کرتے وقت جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس کو لیک کیوں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے اوپر بھی کافی سماجی حلقوں کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ خوفزدہ ہے اور پنکی جو ہے وہ ہنس رہی ہے، اور جیسے ہی پولیس پہنچتی ہے اور وہ ایک ہی نوک کرتے ہیں تو پنکی ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیتی ہے اور اپنی گرفتاری دے دیتی ہے۔ حالانکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب پولیس کسی جگہ پر چھاپا مارتی ہے تو بنانے کا سامان، کیٹامن، اسلحہ، باقاعدہ ایک پسٹل اور ساتھ میگزین تھا جو کہ لوڈڈ تھا، یہ سب کچھ برآمد ہو رہا تھا اور پنکی ہنس رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ افضل خان، آپ نے پروگرام ہمیں اپڈیٹ دی ساری صورتحال کے حوالے سے۔ ارمغان کیس یاد ہے نا، وہ کیس ابھی بھی ہے، لیکن اس کیس کا کیا بنا کسی کو نہیں معلوم۔ امید ہے اس کیس کا کوئی منطقی انجام نکلے، یہ باقی کیسز کی طرح جو ہے یہ ویسے ہی نہ رہ جائے۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ اسٹے دیئر ود اس۔
ویلکم بیک جناب. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں. طلال چودھری میڈیا ٹاک کر رہے تھے, آپ نے دیکھا. اب ظاہر جب سیاست کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے. آج کل 28ویں ترمیم کی بہت بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ بالکل سر پر ہے. تو سم ہاؤ یہ عجیب سا کوئنسیڈنس ہے کہ جب جب بجٹ آتا ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ترمیم جو ہے وہ تیار کھڑی ہوتی ہے. اچھا جی, اب سیاسی کھٹ پٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے, مگر یہ کھٹ پٹ نہیں ہے, یہ جو بیانات ہیں اس میں بڑی تیزی آتی جا رہی ہے. اب نون لیگ کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی, ان کی جانب سے وفاقی حکومت پر جو تنقید کی جا رہی ہے, تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں. سندھ اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب, کہتے ہیں کہ ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی بہت ساری وجوہات ہیں, وفاقی حکومت بھی ایک وجہ ہے. پھر میئر کراچی وفاقی وزیر علیم خان پر برس پڑے, کہتے ہیں علیم خان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے 6 لین کرنے کی ہدایت کی. کیا وہ لاہور کے وفاقی وزیر ہیں؟ حیدرآباد سکھر موٹر وے کب بنے گی؟ اچھا, آگے کہتے ہیں کہ جناب جہاں اپنی پراپرٹی ہے اس کو تحفظ دیتے ہیں, ہمارے شہر آ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہارے پورے شہر جتنا ٹیکس کراچی کی ایک مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے, تم لوگ آ کر ہمیں لیکچر دیتے ہو. ذرا انہی کی زبانی یہ الفاظ سن لیں. علیم خان صاحب آتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یار کراچی کا برا حال ہے. میں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہیں ہدایت دے دی کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے 6 لین کیوں نہیں چاہیے. کیا وفاقی وزیر لاہور کے ہیں وہ؟ حیدرآباد سکھر موٹر وے پتہ نہیں کب بننے جا رہی ہے. جہاں پہ اپنی پراپرٹی ہے, اپنے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے شہر میں آتے ہیں تو ہمارے شہر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بابا تمام تمہاری باتوں کے باوجود یہ شہر اس ملک کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتا رہے گا. لاہور سے, سیالکوٹ سے, ملتان سے, گجراوالا سے پاکستان کا 60% ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا. تمہارے پورے شہر سے جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا, اتنا ہماری ایک کمرشل مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے, اور تم لوگ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہو. میرا بڑا معصومانہ سوال ہے مرتضیٰ صاحب میئر کراچی سے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ایک مارکیٹ سے جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا اتنا آپ کا پورا شہر دیتا ہے, تو وہی ٹیکس لگا دیں شہر پہ. ٹیکس کا پیسے ہی تو عوام پہ لگ رہا ہوتا ہے. اچھا جناب, خیر بہرحال اب یہ ہے کہ مرتضیٰ آپ کی بات آپ نے سن لی, وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی میں رابطے بھی ہوئے ہیں, بجٹ تجویز بھی مانگی گئی ہیں. بات کر لیتے ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گمن ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ خاور. یہ کیا ہو رہا ہے, اور اب تو معاملہ اگر میں BRT کی بات کروں جس میں شرجیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بہت ساری وجوہات ہیں, ایک وجہ وفاقی حکومت ہے. پھر علیم خان صاحب پہ تنقید. پہلے تو ذرا آپ بتائیے گا کیا BRT اب وفاق وہ ایسا کنواں بن گئی کہ وفاق کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ صدف. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جب سے میں نے اور آپ نے جرنلزم میں ہوش سنبھالا تب سے ہم یہ BRT کا قصہ سن رہے ہیں. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں اس کا معاملہ جو ہے اپنے جو ہے کسی کوئی منطقی انجام تک پہنچے اور یہ پروجیکٹ ہے کمپلیٹ ہو جائے. دیکھیں, جب بھی ہر سال بجٹ کے قریب معاملات آتے ہیں تو ہم اس طرح کی جو بیان بازی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, خاص طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے بارے میں, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ہنسی خوشی جو ہے نا ساتھ رہتے ہیں اور پھر معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے بجٹ بن رہا ہوتا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر جو فنڈنگ ہونی ہے اس کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بارگن کرتی ہیں, خاص طور پر جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے بھی جو گرانٹس ہیں وہ رکھیں, ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پینڈنگ ہیں اس کے اوپر بات کریں. تو یہ بیان بازی سے زیادہ اور کوئی مجھے چیز اس کے اندر ایسی نظر نہیں آتی جس میں یہ کہوں کہ جی ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی بہت بڑی دراڑ یا بہت بڑی فرکشن پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس اتحاد کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک روٹین ایکسرسائز ہے جو بجٹ سے پہلے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں عرب حکومت کے بارے میں وہ شاکی ہوتی ہیں, شکایت کرتی ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے پروجیکٹس کے اوپر پیسہ نہیں دیا جا رہا. اس سے زیادہ مجھے اس میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. جی اچھا خاور بھائی, ابھی ہم نے اپنے ویورز کو ایک شارٹ بھی سنایا, میئر کراچی کا بہت برہم تھے علیم خان صاحب کے اوپر اور خوب طنز کے نشتر چلا رہے تھے. وہ یہ شکوہ کرتے نظر آ رہے تھے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے ایک تو کب بنے گی, دوسرا علیم خان لاہور کے وفاقی وزیر ہیں کہ وہ آرڈر دیتے ہیں کہ فلاں موٹر وے 6 لین کر دی جائے. وہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اب تک برقرار ہیں, اور دوسرا یہ علیم خان صاحب کے ساتھ کبھی ہم دیکھتے ہیں پلوشہ خان صاحبہ جو ہے وہ ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے, کبھی میئر صاحب. تو علیم خان صاحب کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ایشو ہے پیپلز پارٹی کو؟
دیکھیں، ایک تو یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چند ایک پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر جو مناسب فنڈنگ ہونی چاہیے، جو منسٹری کمیونیکیشن ہے جس کو ہیڈ علیم خان کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، لیکن ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے فیصلے کابینہ کے اندر ہوتے ہیں، اور کابینہ کے جو کیپٹن ہیں ان کا نام شہباز شریف صاحب ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے تسلسل کے ساتھ ملاقات جو ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہوتی ہے، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں، تو اگر اس طرح کا بہت بڑا ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے نالج میں لائیں۔ دوسرے مرتضی وہاب صاحب ماشاءاللہ اچھے کامنٹیٹر ہیں، اچھی بات کر لیتے ہیں، وہ جب بھی میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو کافی جو پیشنیٹلی اپنے شہر کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے بیانیے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال جو پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس طرح کا سخت بیان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان سے یا پریزیڈنٹ صاحب کی زبان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے سنا ہے یا حکومت کے حوالے سے ایسی کوئی بات سنی ہے؟ تو میں نے کم از کم، ہم نے یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے جس طرح کیا نا کہ بجٹ سے پہلے یہ اس طرح کی کچھ شکوے شکایتیں ہم نے روٹین میں دیکھی ہیں، ہم سنتے رہے ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ظاہر علیم خان جو ہے استحکام پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، لیکن جو بھی پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں پلاننگ ڈویژن نے ان کو اپروو کرنا ہوتا ہے ایونچولی، اس کے بعد کابینہ میں وہ زیر بحث آتے ہیں، اور جو آرٹیکل 90 اور 91 کے مطابق جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے وہ کسی ایک وزیر کی نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری کابینہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر حقیقت میں بہت سیریس معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک سوتیلی کام والا جو ہے وہ سلوک رکھا جا رہا ہے، تو وہ بالکل ان کو شکایت کرنی چاہیے، اور ببنگ دہل جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت کو آن دا فلور آف ہاؤس آ کے بات کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیاست ہے، بیان بازی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی ٹھیک ہے۔ خاور ساؤنڈز لائک کہ یہ تو روٹین کی بات ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے اور اب تو عادت سی ہے۔ تھینکس سو مچ خاور، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے دیکھتے ہیں جی، یہ بات بڑی اچھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بلاول صاحب جس دن پریس کانفرنس کرنے آئیں گے تو لگے گا جی معاملہ کافی زیادہ سیریس، ابھی تو جیسے ہلکی پھلکی موسیقی جسے کہتے ہیں نا بیانات۔ اچھا، اور میئر صاحب کی بات ہے، بس میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میئر صاحب نے فرمایا نا کہ پورے شہر جتنا ٹیکس کراچی کی ایک مارکیٹ جنریٹ کرتی ہے، تو آپ پلیز اسی ایک مارکیٹ کو گیو بیک کر دیں۔ کراچی کی مارکیٹ کے جو حالات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، تو آپ نے پلیز ان کو بھی گیو بیک کر دیں، ان کی حالت، ان کی ڈیولپمنٹ، کی انفراسٹرکچر بہتر کر دیں۔ چلیں چھوڑیں، اب ذرا عید کا ذکر کر لیتے ہیں، سیاست کی کیا ہی اب مزید بات کریں، سیاسی میدان میں مزید جو کچھ ہوگا۔ اچھا جناب، اب بس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں جو مویشی منڈی ہے وہاں پر رش نظر آ رہا ہے، بھاؤ تاؤ چل رہے ہیں، اچھے جانور کی تلاش ہے، ساتھ میں لوگ چاہ رہے ہیں جی قیمت بھی ذرا سی مناسب ودن بجٹ ہو جائے، چلے تھوڑا سا بجٹ سے ایکسیڈ بھی ہو جائے تو اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو کیا صورتحال ہے کیا نہیں، اس پر بات ہم کریں گے۔ ہمارے نمائندگان جگہ جگہ موجود ہیں، کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے اکرم، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے عشرت خان، اور پشاور سے عدنان طارق ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہے۔ سب سے پہلے کہاں چلے بنائیں؟ پہلے چلے جاتے ہیں ہم کراچی، کیونکہ کراچی میں بڑے خوبصورت پیارے پیارے بیل عشرت آپ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں مسکرا بھی بہت رہی ہیں کہ ان کی کیا قیمتیں ہیں، منیمم کیا ہے اور میکسیمم کہاں تک جا رہا ہے، اور عوام کا رش دیکھ رہی ہے، کیونکہ آخری دن اب تو آگے نا، عید آنے والی، عید سر پہ ہے، رش دیکھ رہی ہے خریداروں کا؟ بالکل سائم، صدف آپ سے کہہ رہے ہیں یہ خوبصورت جانور ہے، اور سائم جہاں تک رش کی بات کر رہے ہیں نا آپ، ابھی تو چونکہ ارلی مارننگ ہے اور رش اتنا نہیں ہے، اتنا کیا زیادہ رش ہے ہی نہیں۔ خوبصورت جانوروں کی بات کی جائے یا منڈی کی بات کی جائے، عید کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں جا بجا منڈیاں لگ گئی ہیں، کہیں بڑے جانوروں کی اور کہیں خوبصورت بکروں کی۔ اس وقت جس منڈی میں میں موجود ہوں وہاں ایک سائڈ اگر میرے سائڈ کی طرف دیکھیں تو وہاں بکروں کی
हिस्सा बना हुआ है, जबकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ बैलों और गाय का हिस्सा है। और जिस जगह मैं हूँ इस बाड़े में रहीम यार खान से गायें आई हुई हैं, जिसमें चौलिस्तानी गायें भी हैं, साहिवाल की भी हैं, सिब्बी की भी हैं, लेकिन ये आई रहीम यार की है। ये नस्लों के हवाले से बता रही है, चौलिस्तानी जो नस्ल है वो वाइट उसकी बॉडी होती है, उसपे ब्लैक पैचेस होते हैं और बड़ा खूबसूरत किस्म का जानवर होता है। इसी तरह जो साहिवाल का जो जानवर होता है वो गोगलू सा होता है, मोटा सा, जरा अच्छा खूबसूरत सा पफली डाइक, और उसके सींग होते हैं छोटे छोटे से, और ये बड़े खतरनाक किस्म के जानवर है। मैं थोड़ी सी अपनी रेंज दूर की है ताकि ये मुझे मारे नहीं। इस वक्त भी कसम से मुझे डर लग रहा है कि पिछले परसों भी मैं आई थी तो सर से इतनी जोर का मारा था ना। तो और कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो सदफ महंगाई है, बिल्कुल मानते हैं, बहुत महंगाई है। बकरों की प्राइस देखें, बैलों की प्राइस देखें, गाय की प्राइस देखें तो आसमान से बातें करें, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी जिन्होंने अदा करनी है वो ले रहे हैं। कम से कम इन गाय की प्राइस के हवाले से बात करूं तो वो 2 लाख 1.5 लाख से है, और ज्यादा से ज्यादा की कोई कैद नहीं इस वक्त। अगर इस बिल्कुल छोटी सी है, छोटा सा वो कहते हैं ना बछड़ा लाइक, बिल्कुल छोटा सा। आप मेरा कद भी छोटा सा है लेकिन है ना उससे भी छोटी होगी। जो आपके पीछे आपके बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत एक वाइट कलर का बैल हम देख रहे हैं, अगर आप हमें इसको थोड़ा करीब जाके दिखा सकें और बता सकें कि क्या। नहीं, इशरत माशाल्लाह मजबूत दिल की है, वो बिल्कुल नहीं घबराती। तो इशरत इसकी कीमत भी बताइएगा हमें। ये जो है ना ये इसकी कीमत क्या है, हम इनकी कीमत है ना इस बाड़े के जो मैनेजमेंट के बंदे हैं ना वो यहाँ है। ये चौलिस्तानी नस्ल का जो है बैल है, इसकी बॉडी व्हाइट है और इस पे जो ब्लैक पैचेस है ये इसकी निशानी बनाते हैं, बताते हैं कि ये चौलिस्तानी है। इसकी टेंशन से देखे लफ्ज गलत निकल रहा है। अच्छा, जो इस बाड़े के मैनेजमेंट के बंदे उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या कीमत है और कितने बैल है और कैसे जा रही है मंडी। इस बैल की कीमत बताएं थोड़ी सी खूबसूरती के हवाले से। बाजी इसका प्राइस है 5.5 लाख रुपए, और इसका फाइनल छोड़ देंगे 4.25 में, इसको फाइनल छोड़ना है। सही, हमारे पास 50 जानवर था, अभी हमारे पास माशाल्लाह 10 से 15 जानवर बचे हुए हैं। सही प्राइस चल रहे हैं, जबरदस्त चल रहे हैं। हम कोऑपरेट कर रहे हैं आवाम के साथ, जो भी आ रहा है हमें 5-10 पे काम कर रहे हैं, जो भी ये खाली नहीं जाने दे रहे। अच्छा सुना आपने साइम, इन्होंने कहा है ये जो बैल है इसकी जो कीमत है वो 5 लाख है, और जबकि इन्होंने कहा है कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी देंगे। इसी तरह जो दूसरे हैं उनकी 6 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 10 लाख है, 30 लाख का भी यहाँ है, 45 लाख का भी यहाँ है। बता रही हूँ ना कि कम से कम 1.5 लाख से हम स्टार्ट हुआ है जो छोटा सा बछड़ा लाइक है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा है उसकी तो कोई कैद नहीं है। इसे देखे बस ठीक है। लेकिन जो बकरों की बात की जाए, ये घूम गया बैल अब वो भी फ्रेम में आना चाह रहा है। इशरत ने इतनी उसकी बातें की हैं कि वो सुनना चाह रहा है भाई क्या बातें हो रही हैं। नहीं सदा वो सुनना भी चाह रहे हो, साथ साथ जब वो अपनी धुम से मार भी रहे कि तुम मुझे आके सुबह डिस्टर्ब कर रही हो, मेरा खाना खराब कर रही हो। चले आप इनकी प्रॉक्सिमिटी से जरा कहीं दूर चले जाएगा, बट कैमरे में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही रहिएगा। जरा चलते हैं अतिया अकरम की तरफ कोयटा और उनसे जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। अतिया जरा बताइएगा, वैसे आपको तो नहीं डर लगता जानवर के करीब जाते हुए, और दूसरे ही बताइएगा क्या कीमतें हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल सदफ, कोयटा में भी जो है ईद उल अज़हा की मुनासबत से छोटी बड़ी मंडियां लग गई हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर तकरीबन अंदरून अजला से लाए हुए मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं, जिनमें बैल भी हैं और दुम्बे भी हैं, और उसके साथ साथ पहाड़ी बकरे भी हैं और देसी बकरे भी हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो पहाड़ी बकरा और जो है वो देसी बकरे और दुम्बे खरीदते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो इनका गोश्त बहुत मजेदार होता है। पहाड़ी बकरा पहाड़ों पर पूरा साल चराया जाता है और सींग भी बड़े होते हैं और लंबी फर वाले होते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि दुम्बे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि जो चर्बी खाने वाले लोग हैं, चर्बी को ज्यादा पसंद करते हैं, वो दुम्बे को ही प्रेफर करते हैं। भी दुम्बे जो है वो मुख्तलिफ जगहों से लाए जाते हैं, जैसे ज़ियारत हो गया, दुकी, पशीन, खानोजई, इन जगहों के दुम्बे जो है वो भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर इनका गोश्त होता है। और अगर हम बैल की बात करें तो बैल ज्यादातर हमारे पास सिब्बी से लाए जाते हैं और इनकी भी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, जिसामत के हिसाब से भी, और फिर उसी तरह कीमतें भी जो है वो मुख्तस की जाती हैं। अगर मंडी में कीमतों के हवाले से बात कर ली जाए तो सदफ आसमान से कीमत बात कर रही है।
کوئٹہ کی منڈیوں میں خریدار آ رہے ہیں لیکن قیمتیں پوچھ کے جا رہے ہیں کیونکہ بکرے کی اس وقت قیمت جو ہے وہ 65 سے 75 ہزار کے درمیان چل رہی ہے اور بھاؤ تاؤ بھی بڑی مشکل سے ہو پا رہا ہے. ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دفعہ تو سنت ابراہیم کی تکمیل کرنا ایک عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. دوسری جانب بیوپاریوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اسی مناسبت سے باہر سے جو جانور لا رہے ہیں ان کے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے. کرایوں کے ساتھ ساتھ ان کو جو گھاس چوکر دانہ سب چیزیں دی جاتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ مجبور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہی تھی. ہم ذرا پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. عدنان طارق وہاں پر موجود ہے. عدنان، یہاں پر چھوٹے بڑے جانوروں کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور منڈی میں خریداروں کا رش دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پشاور کی مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ جانور بہت زیادہ جو ہے وہ آ گئے ہیں. پنجاب سے جانور بھی جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں پشاور پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک پشاور کی جتنی مویشی منڈی ہے وہاں پر شہریوں کی خریداروں کا رش جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. عموماً ان دنوں میں جو ہے وہ رش شروع ہو جاتا ہے، خرید و فروخت جو ہے وہ شروع ہو جا سکتی ہے. میں پشاور رنگ روڈ کی منڈی میں موجود ہوں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بڑے جانور یہاں پر موجود ہے لیکن خریدار جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جانور جو ہے یہاں پہ موجود ہے لیکن گاہک جو ہے وہ نہیں ہے. پنجاب سے آئے ایک ویپاری ہے، ان سے بات کریں گے. جی بتائیے گا مجموعی طور پر جانوروں کی قیمتیں کتنی ہے، کیا مہنگائی ہے اور گاہک کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ السلام علیکم جی. گاہک اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک کچھ لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں ملی ہیں اور ویسے بھی لوگ کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جانور اور زیادہ سستے ہو جائیں کیونکہ بارڈر بند ہے تو جانور بہت زیادہ ہیں. تو بس یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں. بتائیے گا یہ والا بیل جو ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ 280 ہے، 290 ہے یہ قیمت. یہ آخری کتنی میں دینا ہے؟ فائنل یہ 280 ہے. کیا وجہ؟ گزشتہ سال یہ 210 میں آرام سے آسانی سے جو ہے وہ مل جاتا تھا، اس سال آپ جو ہے 270 280 بتا رہے ہیں. تو سر جی پچھلے سال تیل کی قیمت کیا تھی اور ابھی تیل کی قیمت کیا ہے؟ تو جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر جانور لینے آئے ہیں کیا رینج ہے آپ کی؟ کتنے قیمت تک لینا ہے؟ اس دفعہ تو مشکل ہے کوئی خرید سکتے. کیوں؟ ایک ڈبل پر ریٹ ڈبل. گزشتہ سال اس سال قیمت میں کتنا فرق؟ یہ تقریباً 2 لاکھ 1.5 لاکھ فرق ہے. 1.5 سے 2 لاکھ جو ہے یہ شہری بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. پوری منڈی میں آپ دیکھتے اکا دکا گاہک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ گاہک ابھی تک کیوں نہیں آ رہا، گاہک کیوں نہیں آ رہی، یہی وجہ ہے. بہت شکریہ عدنان طارق. ارشد اور عطیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جناب بات یہ ہے کہ جہاں پر بارڈر بند سے بیوپاریوں کو ایشوز ہیں وہاں پر خریداروں کو ایک یہ مارجن مل جاتا ہے کہ چلیں جو 4.5-5 لاکھ کا جانور دیو قامت ہونا تھا وہ اب 2, 2.5, 3 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ ایک لیوریج مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ خریداروں کو. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں نا، جس سال کراچی میں ہم دیکھتے تھے جو لوگ خریدتے تھے، اس دفعہ وہ لوگ نہیں خریدے. کیوں نہیں پتہ نہیں، قوت خرید کا ایشو ہے کیا سین ہے. بٹ یہ ہے کہ بڑے جانور اس پہ کم خریدے جا رہے ہیں. چلے جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے نا 3 دن بڑی خریداری ہوگی. یہاں پر ہم دیکھیں گے بڑا رش ہے ملک بھر میں. چل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. ہم آ گئے ہیں جناب آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے اور آتے ساتھ ہی آپ کو ذرا ایک حیران کن اور پریشان کن خبر بتا دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد فیملی کورٹس میں روزانہ 300 سے زائد نئے مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مقدمات کون سے دائر کیے جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق رواں سال خلا اور نان نفقہ کے کیسز کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہر ماہ 9,000 سے زائد نئے کیسز عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں. وکلا یہ کہتے ہیں کہ معاشی دباؤ، منشیات کا بڑھتا استعمال اور خاندانی نظام میں برداشت کی کمی ازدواجی تعلقات پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے. اچھا، اب عدالتی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فی گھنٹہ اوسطاً 38 خلا اور نان نفقہ کے مقدمات درج ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے میں خاندانی تنازعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث فیملی کورٹس پر مقدمات کا جو بوجھ ہے وہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن یہ معاشرے کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ آخر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور میرج بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کے ایشوز آنا یہ کن باتوں کی عکاسی کرتا ہے. اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد ایک کہتے ہیں نا آبادی کے لحاظ سے باقی شہروں کی نسبت جو ہے وہ ایک کم آبادی والا شہر ہے. وہاں پر جب آپ 45,000 کیسز اگر بات کریں صرف اس سال کی، اور سال ختم ابھی تو سال ختم ہونے میں بہت سارے مہینے باقی ہیں، اور آپ اوسطاً دیکھیں فی گھنٹہ کتنے کیسز جو ہیں وہ اب باقاعدہ طور پر درج ہو رہے ہیں.
اور پھر ان کیسز کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ذرا طوالت بھی معاملہ اختیار بالکل جی، وہ کافی لمبی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، سالہ سال وہ چلتی ہیں، لیکن گفتگو کر لیں گے اور جانیں گے کہ کیوں ان کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسیشن فیملی کورٹ لائر قرۃ العین عائشہ صاحبہ، بہت شکریہ قرۃ العین عائشہ صاحبہ، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ خلا اور طلاق کے کیسز میں اس قدر اضافہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو سائم اور صدف میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور میں صرف اس چیز کو میک شور کروں گی کہ ایم آئی آڈیبل، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ایکچولی جو آپ نے بہت ایک ڈیٹیل انٹرو دیا اور آپ نے اس بارے میں ایک وضاحت کی کہ خلا کے جو کیسز ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد اوبیسلی بڑے شہروں میں سے ایک ایسا شہر ہے جہاں پر شرح خواندگی بھی زیادہ ہے، جہاں پہ اپنے حقوق کے بارے میں اویئرنیس بھی زیادہ ہے، تو وہاں پر جو شرح ہے اس کی خلا کی یا طلاق کی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گی کہ یہ صرف خلا نہیں ہے، یہ بیسکلی اگر آپ اس چیز کو نوٹس کریں تو یہ خلا اور طلاق دونوں کو ہم اس وقت ایڈریس کریں گے۔ خلا کے نمبر ہمارے پاس اس وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک عدالتی چونکہ پروسیجر ہے، وہاں پر دائری ہوتی ہے اور دائری کی وجہ سے ہمارے پاس وہ نمبر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عدم برداشت جو ہے وہ صرف ایک جینڈر کی طرف سے شو کی جا رہی ہے اور دوسری جینڈر کی طرف سے معاشرے کے اندر کوئی انسٹیبلٹی یا عدم برداشت نہیں ہے۔ یہ بیسکلی بروکن ہومز کی کہانی ہے۔ یہ اس وقت معاشرے کے اندر جس عدم برداشت کو ہم جب سے یہ گیلپ سروے آیا ہے، یہ گیلپ سروے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک جو کپل ہے اس کا جو اختتام ہے اس جوڑے کا وہ طلاق یا خلا کی صورت میں ہو رہا ہے، جس کا جو مین سفرر ہے وہ بچہ ہے اور سوسائٹی کا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے آنے والے دنوں میں وہ بچہ ہی ہے، وہ وہی بچہ ہے جس نے سوسائٹی کے اندر انپٹ دینا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب آپ نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کرا ہے، میں اس سارے بحث و مباحثے کو جو پچھلے پورے ایک ہفتے سے چل رہا ہے صدف اینڈ سائم، میں اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹو اس کا براڈر کرنا چاہوں گی کیونکہ جب سے یہ گیلپ سروے آیا ہے تب سے یہ بحث کافی اگر آپ تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے میں اس بات کو آپ کی اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اس بات کو تھینک یو کلیریفائی کیا کہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ خلا سے لوگ مراد یہی لیتے ہیں کہ ایز اے خواتین جو ہیں ان میں عدم برداشت ہے اور وہ خلا کے کیسز سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ آپ نے صحیح بتایا کہ یہ دونوں جانب سے معاملہ ہے۔ ظاہر ہے خلا کے بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، میڈیا کی ہیڈ لائنز بھی بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ کمپیریٹیولی کیا ینگ کپلز ہیں جن کی نئی شادی ہوئی ہے، یہ وہ کپلز ہیں جو طلاق یا خلا کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر میں آپ کو اپنی پریکٹس کو اور فیملی کورٹس میں آنے والے کیسز کی جو ان کی کیٹیگریز ہیں ان کو اگر سامنے رکھوں تو ایسا کوئی خاص طبقہ نہیں ہے کہ جو اسپیشلی میں یہ کہوں کہ بہت زیادہ کیسز جو ہے نا وہ صرف اس طبقے کے آ رہے ہیں۔ بیسکلی یہ اویئرنیس ہے۔ یہ خلا کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں، خلا ایک بہت اپریشیٹو بات اس میں ایڈ کروں گی کہ جو طلاق ہے نا صدف، دیکھیں طلاق جو ہوتی ہے نا وہ مرد ایک کمرے میں ایبسولوٹ رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے جذبات میں، پریشر میں، غصے میں دے سکتا ہے اور اس کی کوئی مطلب ریٹرن بھی نہیں ہوتی۔ لیکن خلا کے بارے میں میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں خلا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ خلا کے اندر پہلے فیملیز انوالو ہوتی ہیں، پھر وکلاء انوالو ہوتے ہیں، لٹیگیشن دائر ہوتی ہے، عدالت انوالو ہوتی ہے، میڈیٹر انوالو ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھا ایسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد کورٹس میں کہ ہمارے ہاں نیسیسری میڈیشن ہے، میڈیشن جو ہے وہ ایز اے نیسیسری پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں کے بعد آپ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ خلا جو ہے وہ ایک عدم برداشت کا جو ہے وہ سبب ہے اور کوئی خاص طبقہ ہے جو یہ لے رہا ہے۔ اچھا کور ریزنز جاننا چاہ رہے ہیں کہ واٹ از کازنگ دس انٹائر سچویشن۔ دو چیزیں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فائنینشیل پلاننگ ہے اس کا فقدان ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جذبات میں لوگ شادی کر لیتے ہیں، محبت میں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب فیملی بڑھتی ہے، سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس انفلیشن کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ سیکنڈلی یا پھر یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ منشیات کا بڑھتا استعمال، اس وجہ سے بھی یہ طلاق اور خلا کی طرف باتیں جاتی ہیں۔ دیکھیے منشیات اور انفلیشن تو بالکل یہ تو انڈینائبل فیکٹس ہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے جو کفیل ہے گھر کا اگر وہ نہیں کوپ اپ کر پا رہا تو ظاہر انسٹیبلٹی گھر میں ایک آئے گی اور گڑبڑ ہوگی۔ لیکن میرا ایک اپنا ایک پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ تھوڑا سا براڈر ہے۔ اگر آپ مجھے ایک تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔
مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو ایک مائنڈ سیٹ ہم نے کچھ دہائیوں میں پچھلی 1-2 دہائیوں میں ہم نے ایک مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کروایا ہے ڈسپوزیبل کا. آپ کو بہت فنی سا لگے گا یہ میرا آرگیومنٹ, لیکن یہ بیسکلی ہم نے خود انٹروڈیوس کروایا, بڑی محنت سے انٹروڈیوس کروایا ہے. کیا وہ فوڈ آئٹمز میں ہو, کیا وہ گھر میں ہو, کیا وہ گاڑی میں ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پرانی ہو جائے تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر اگر ہو جاتی ہے تو یو ہیو ٹو چینج اٹ. گلیمر ہے, فیشن ہے, اس کو چینج کر لیں. ہم لوگ اس کو پیون لگانے سے والا جو کانسیپٹ ہے اوور آل ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے. ہم نے جب مائنڈ سیٹ چینج کر دیا تو ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو انفارچونیٹلی آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ بڑے پرانے رشتے ہیں, کوئی 15 سال کی شادی, کوئی 20 سال, کیا ان کی طلاق اور خلا ہو رہی ہے؟ ان کی طلاق اور خلا اگر دیکھیں ہر جنرل, جس طرح آپ نے بڑھتے ہوئے رجحان کی بات کی ہے, تو یہ وہ خلا طلاق نہیں ہے جو کہ کیسز آتے ہیں جن کے اندر وہ ریئرلی ہیں. وہ کیسز ریئر ہوتے ہیں کہ 15 سال تک چلتی ہوئی شادی ہے, اس کا اگر کوئی 15 سال کے بعد بچے میجر ہو گئے ہیں, اس نے بچے اپنے بڑے کر لیے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی وہ آپس سیپریٹ ہو رہے ہیں, دیٹ ایون از ناٹ کازنگ اینی ہارم ٹو دا چلڈرن. وہ تو بچوں کو افیکٹ بھی نہیں کرتا وہ اس طرح کا کوئی, اگر آپ سیپریٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان شادیوں کو, جیسے اس رپورٹ میں آیا کہ ہر کچھ شادیاں ایسی ہیں جو 3 ماہ بعد بھی ڈیزالو ہو رہی ہیں. اور وہ کیوں ڈیزالو ہو رہی ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ان کے پسند کی شادی ہے. کورٹ میرج بہت آسان ہے, جتنی آسان میرج ہے اتنی ہی آسان خلا ہے, اور خلا یا طلاق اتنی ہی آسان ہے. خلا اس لیے ایک اور بہت اپریشیٹو, میں اس کو تھوڑا سا پازیٹیو ایسپیکٹ بھی دوں گی کہ دیکھیں جب عدالت میں خاتون جاتی ہے تو عدالت اس سے بہت زیادہ اسکروٹنی نہیں مانگتی. خلا اس وجہ سے بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کو بھی پرسپیکٹو کو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جب عدالت میں خاتون جاتی ہے تو عدالت اسے یہ نہیں کہتی کہ تم ایویڈنس لے کر آؤ. عدالت کہتی ہے کہ تم وہ سنت طریقہ استعمال کرتی ہے, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے فرمایا تھا کہ بھئی اگر تم خلا لینا چاہتی ہو تو کیا حق میں اپنا وڈرا کرو گی؟ تو اس نے کہا میں وڈرا کروں گی. تو اگر ایک خاتون خلا لیتی ہے تو وہ اپنے بہت سارے رائٹس کو چھوڑتی بھی ہے. تو یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا, بہت دفعہ یہ بہت اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فیصلہ لینے میں. اچھا قرۃ اللہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں فیملی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ ایک عرصہ دراز سے بڑا فنڈامنٹل اور بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ ہے. جب بھی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے تھے تو بڑے بزرگ بیٹھ کے گھروں میں فیصلہ کرتے تھے, اور پھر یا کوئی معاملات بھی اگر خراب ہوتے تھے تو بڑے بیٹھ کے وہ معاملات سالو کرواتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا جا رہا ہے, بڑوں کی, بزرگان کی وہ بات کی ویلیو نہیں رہی, بچے اس طرح سے اوبے بھی نہیں کر پا رہے بڑوں کو؟ نہیں, بچوں کو ہم نے خود فریڈم دی ہے. جو پچھلی ہماری جنریشن تھی اس نے جو چیزیں سفر کی, ہم نے ہمارا ایک نا ایز اے سوسائٹی ہمارا ایک بڑا عجیب سا رجحان ہے کہ ہم ایک ایکسٹریم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے دوسری ایکسٹریم کو اڈاپٹ کیا. جیسے فار ایگزامپل ہم نے پہلے یہ بچی کو کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہو تو تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے واپس اس گھر سے. یہ ایک بڑا یوزڈ جملہ ہے, تو ہم نے اس کی ایکسٹریم لی ہے. اس بار ہم نے یہ کہا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی پرابلم ہونا, تم نے پریشانی ہونا, تمہاری 2 روٹیاں مجھ پر بھاری نہیں ہیں. کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچیوں کے اوپر توجہ بہت دی ہے. ہم نے بچیوں کو ڈگریز کرائی ہیں, ہم نے ان کو سلیقہ سکھایا ہے الگ, گھرداری سکھائی ہے الگ, اور ان کو ہم نے پروفیشنلی ساؤنڈ کیا ہے الگ. کیونکہ وہ انسیکیورٹی پچھلی جنریشن میں اس چیز کی تھی کہ فائنینشلی خاتون کو سیکیور کر دو. اب ہوا یہ کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی, خاتون کو فائنینشلی سیکیور کر کے اس کو یہ کانسیپٹ دے دیا گیا جو کہ مسکنسیپشن ہے کہ اونلی فائنانسز آر دا تھنگز وچ از دا ڈیوٹی آف دا مین. یعنی کہ مرد کی ریسپانسبلٹی صرف فائنانسز کی تھی, اگر وہ تم خود کر رہی ہو تو تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. میں اس چیز کو اس نظریے سے دیکھتی ہوں کہ یہ جیسے آپ لوگ کریئر اورینٹیشن کرواتے ہیں, آپ اپنی سوسائٹی کے اندر اس فیملی یونٹ کو جو کہ شریعت نے, قانون نے, کسی بھی سوسائٹی کا فاؤنڈیشنل سٹون قرار دیا فیملی کو, اس کو ایک کانٹریکٹ کے طور پر اس کی ٹریننگ کروانی, اس کی اویئرنیس دلانی ضروری ہے. ہم نے خلا کی اویئرنیس دی, ہم نے حقوق کی اویئرنیس دی, بہت اچھی بات ہے. ہم نے خواتین کے حق میں بہت ساری آپ اسے فریڈم سے جوڑ رہی ہیں, لیکن بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں, لوگ اسے عدم برداشت کہتے ہیں, ابیوز کے بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے اس سے خلا کی شرح زیادہ ہے. میں اسلام آباد اسپیسیفک یہ بات کر رہی ہوں ایز کمپیئر ٹو طلاق. تو جو یہی ریزن ہے جس میں آپ نے کہا کہ بہت فریڈم دے دی گئی ہے, اور ظاہر ہے, اور خود بھی آپ نے مینشن کیا کہ خلا کا کیس ایک ظاہر ہے آپ پورے انٹینشن کے ساتھ جاتے ہیں, سوچ بچار کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹو تھنک اینڈ ری تھنک دا ایشو, جبکہ طلاق اکثر و بیشتر جذبات میں دے دی جاتی ہے. فریڈم سے مراد میری خواتین کی فریڈم نہیں ہے. میری فریڈم سے مراد اس ینگ جنریشن کو دی گئی فریڈم ہے کہ جیسے لڑکوں کو اب آپ پیرنٹس اس کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈتے, وہ کہتے ہیں تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی ہے تم خود شادی کر لو.
उसको जब ये कहा जाता है कि उसको फ्रीडम दिया गया है, उसको ये कहा गया हाँ फिर तुमने पसंद से शादी की थी तो तुम छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी की लड़की थी तो तुम छोड़ दो, ये वाला फ्रीडम है। ये वो फ्रीडम है जो जिस तरह साइम ने बात की, वो जो एक इंस्टीट्यूशन था हमारा बड़ों का, वो हमने उसको पीछे कर दिया और हमने ये फ्रीडम दिया बच्चों को कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। अब जब वो डिसीजंस वो खुद लेते हैं तो उन डिसीजंस के ऊपर एक काउंटर चेक हमारा पेरेंट्स का भी मौजूद नहीं है, जो कि जिसपे मैं आ रही थी वापस कि वी हैव टू नाउ एज अ सोसाइटी वी हैव टू अरेंज ट्रेनिंग्स ऑन दिस फैमिली यूनिट, और इसको हमें दोबारा से एक रिवाइव करने की जरूरत है। मीडिया का रोल मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, आप लोगों ने माशाल्लाह जब से ये गैलप सर्वे आया आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। मीडिया के अंदर न सिर्फ ये कि आज आपने इसको हाईलाइट किया है, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहूंगी कि जो ड्रामा आप लोग बनाते हैं, आपको अंदाजा इस चीज का यकीनन होगा कि पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखे जाते हैं। जब भी कोई कपल अपनी लाइफ शुरू करता है तो वो प्रेसिडेंट देखता है। अब चूंकि वालिदैन जो है ना वो एरा पिछला एरा होता है, ठीक है, वो अपने वालिदैन से उस चीज को परसीव नहीं कर पाते, तो वो किसको देखते हैं कि जी अभी नया ड्रामा जो चल रहा है उस पर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप ये ड्रामा नहीं, जो हमारा सोशल मीडिया है उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। अक्सर बेशतर बड़ी लेविश शादियां देख रहे हैं और सबको ये शौक होता है जी उन्होंने भी ऐसे ही शादी करनी है, तो सारा फोकस जो है ना वो दिखावे पर होता है, अंडरस्टैंडिंग पर नहीं होता। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे हमने बाहर कंट्रीज में कल्चर देखा है, कपल थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, आप समझती हैं कि इस चीज को बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है अगर कपल्स को बिठा के उनके इश्यूज को रिजॉल्व करवाने की कोशिश की जाए? देखिए, मीडिएशन इस्लामाबाद में, मैंने जैसे सदफ आपको बताया कि इस्लामाबाद में एक नेसेसरी मीडिएशन जो है वो प्रोसीजर बन चुकी है। हमारी फैमिली कोर्ट्स में जब भी केसेस आते हैं, वो नॉन नफके के होम फैमिली जितने भी हैं उनमें मीडिएशन जरूर होती है। वो कपल काउंसलिंग एक नेक्स्ट स्टेप है। मैं इससे प्रायर बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सोसाइटी के अंदर जो कपल्स बनने वाले हैं, आप उनको इस चीज की अहमियत का अंदाजा दिलाएं कि दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट अ फैंटेसी ऑफ एनी बॉलीवुड फिल्म कि ये कोई रोमांटिसिज्म नहीं वो नहीं है। लेकिन आप दिखाते हैं कि एक लड़का और लड़की को मोहब्बत होती है, उनकी शादी हो जाती है और दैट द स्टोरी दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। नो, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एक्चुअली। वहां से आगे क्या होता है उसको समझाने की, उस प्रोसीजर को ट्रेन करने की जरूरत है। वहां पर उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने की जरूरत है। वहां पर फिर अदम बर्दाश्त भी खत्म हो जाएगी। आप वहां जब बर्दाश्त सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, दैट इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड, तो वहां पर फिर हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने यकीनन बहुत सारी चीजों में एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस पर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, सेमिनार्स नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं दे सकते। हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और आप लोगों की इस इनिशिएटिव से तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसको मजीद हाईलाइट किया जाए और इसको हम बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं। जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच खुरतुल्लाह आयशा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वन थिंग आई नीड टू मेंशन हियर इज दैट कि शादी आप लोग तब करें जब यू आर मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप इन तीनों शोबों में वेल प्रिपेयर्ड हैं तो फिर आप शादी का कदम उठाएं, और शादी करें तो इस जहन से करें कि आपने इसको निभाना है आखिर तक। तलाक और ये खुला ये एक नापसंदीदा अमल है और उसको अच्छा भी नहीं समझा जाता हमारे कल्चर में। ऐसे ही मतलब अब वो कुछ केसेस एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। किसी के साथ जब जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो ये मत सोचें कि सामने वाला बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। उनकी खूबियां खामियों के साथ आप उन्हें एक्सेप्ट करें तो रियलिटी चेक आपको मिलता है। और को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक दो स्ट्रेंजर लोगों का, लेकिन इसके लिए बहुत तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से एक एक स्टेप पीछे हटना, एक एक स्टेप आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक वो जो बात अदम बर्दाश्त की है ना, उस पर भी थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लाएं, थोड़ा और कपल काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। आई थिंक इस पे ज्यादा फोकस नहीं है। जब आप जदीद चीजों की बात कर रहे हैं, जदीद तकाजों की, तो ये भी एक जदीद तरीका है कि कपल्स को बिठा के उनसे बिल्कुल जी होना चाहिए। बिल्कुल 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 जनाब। मूविंग फॉरवर्ड, कभी वैसे आपने मक्खी के छाते को ऐसे करके आपने मारा है? बचपन में कोशिश की है, फिर जो भाग और दौड़ लगाई थी ना, तो बस फिर घर जाके ही दम गया था। हाँ, ऐसे ही होता है। तो ये बड़ी एक्टिविटी है जो कि नहीं होनी चाहिए, बड़ी डेंजरस, इंतहाई खतरनाक की एक्टिविटी है। बच्चे हम देखते हैं कि दरख्तों पे लटके हुए जो छत्ते होते हैं, ये हमारी जनरेशन के बच्चे करते थे। अब के बच्चे तो मोबाइल फोन से बाहर निकले तो कुछ वो ऐसी एक्टिविटी कर। मुझे मक्खियों का छत्ता इसलिए याद आ रहा है जनाब क्योंकि आज दुनिया भर में शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहद की मक्खियां ना सिर्फ खालिस और ग़िज़ायत से भरपूर होती है, लेकिन एक खबर है। तो अफसोस वाली बात है, उन्होंने मेरे ख्याल से हमें दिखा दिया कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और हम उनसे बेहतर नहीं, हम उनसे बहुत बुरे हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से
وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک آؤٹ کلاس سیریز انہوں نے جیتی ہے, بڑی پرفارمنس دکھائی ہے. ہمارے اس ٹیسٹ میچ میں آپ صرف کل کا دن اچھا رہا ہمارے لیے, دونوں ٹیسٹ میچ میں لگا کہ اب کوئی ٹیسٹ کرکٹ کی سمجھ آئی ہے کہ کیسے کھیلنی ہے, اور جو پرفارمنس آئی ہے وہ صرف آپ نے وہ آج بھی کنٹینیوٹی اس کی ہوتی تو پھر ظاہر ہے جب ردم میں آ جاتی ہے ٹیم تو پھر وہ آخر تک میچ لے جانی, یہ کیپیبلٹیز ہماری ٹیم میں نظر نہیں آتی. ایک میرا آپ سے سوال ہے, چاہے ٹیسٹ ہو, چاہے ون ڈے ہو, چاہے T20 ہو, تینوں ہی فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اب وہ بری پرفارمنس دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. PSL کی میں یہاں پر بات نہیں کر رہی, میں انٹرنیشنل کرکٹ کی یہاں پر بات کر رہی ہوں. تو کیا وجوہات ہیں؟ ٹیم سلیکشن, پلیئرز صحیح سلیکٹ نہیں کر رہا ہے, جس فارمیٹ میں کھلانا چاہیے اس فارمیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے, جو غلطیوں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن اس ٹیسٹ سیریز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سر, یہ 6-7 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. جب سے اسکل اور پرفارمنس کو سائڈ لائن کیا, تیسری چیز کو آگے لائے ہیں نا, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے, آپ کبھی فٹنس ٹیسٹ کی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے فیوریٹس ہوں تو آپ کھلانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پسند نہیں ہے چاہے جتنی مرضی پرفارمنس ہو آپ نہیں کھیلنے دیں گے. نان کرکٹروں کے ہاتھ میں آپ کرکٹ دیں گے جن کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو پھر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہوگی. پھر آپ پلیئرز لاتے ہیں, سلیکشن کرتے ہیں, کوئی 1-2 سیزن کھیلنے دیں, پھر سلیکشن کرے, پرفارمنس کے ساتھ مینٹلی اسٹرانگ ہو, پتا ہو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے, انڈر پریشر ہم نے پرفارمنس کیسے کر کے دینی ہے, ٹیم کے لیے ہم نے ٹیم کو جتوا کے دینا. جب آپ ایسی چیزیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کر کے لائیں گے, ان کی گراؤنڈ میں جا کے اسیسمنٹ کریں گے, دیکھیں گے گراؤنڈ میں, تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کا کوئی بندہ تو آتا نہیں ہے دیکھنے کے لیے, نہ آپ کے سلیکٹرز آتے ہیں, نہ کوئی ممبرز آتا ہے PCB کا. تو یہ چیزیں تو پھر آئیں گی, پھر شارٹ کٹ راستے سے آپ سلیکشن کریں گے تو کرکٹ کا نقصان ہوگا. تو آپ دیکھ لیں, ہم صرف بنگلہ دیش سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2011 یا 12 کے بعد کون سی ٹیم سے ہم بڑی ٹیم سے سیریز جیتے ہیں جب ان کی پوری ٹیم آئی ہے؟ اس کے علاوہ تو جو بھی ٹیم سے ہم جیتے ہیں بڑی ٹیم سے, وہ تو آدھی ٹیم, آدھی سے بھی زیادہ ٹیم وہ نئے پلیئروں کے ساتھ بھیجتے ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا ہو. آپ مجھے دیکھیں نا, 2 سال نیوزی لینڈ 2 مرتبہ پاکستان آئی ہے, سی ٹیم کے ساتھ آئی ہے, پھر بھی وہ جیت کے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہماری کرکٹ کا لیول کس طرف جا رہا ہے. PSL سے آپ 1-2 اننگزوں پہ, 1-2 پرفارمنس پہ آپ سلیکشن کر لیتے ہیں, آپ ڈیزرونگ لڑکے کو موقع نہیں دیتے. ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے اپرچونٹی رکھی نہیں ہے. آپ کی ریجن کرکٹ میں کیسے کیسے لوگ ہیں, آپ کی سوچ ہے. آپ کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. آپ کی کیا نام ہے, پیٹرن ٹرافی میں گریڈ 2 ہو رہی ہے, وہاں پہ نان کرکٹ چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو پھر آپ کو آنے والے ٹائم پہ پرابلم کرے گی. تو یہی ہم چیزیں اس چینل کے تھرو دنیا کو بتا رہے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتا رہے ہیں, چیئرمین صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر نہیں. ہم فیلڈ میں رہتے ہیں, گراؤنڈ میں رہتے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہیں. آپ کرکٹ کی بہتری کے بجائے آپ کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں. کوئی کامران میں کافی عرصے سے بتا رہے ہیں, کلب کرکٹ نہیں آپ کی یہاں پہ اسٹیبل. اگریڈ, آئی وڈ اگری ٹو دیٹ. نجیب بھائی, کیا آپ بھی کامران بھائی کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو پلیئر سلیکشن ہے وہ فیوریٹزم کی بنا پر کی جا رہی ہے؟ آبویسلی ہم یہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, کوئی گلی محلے کے کرکٹ پلیئرز نہیں ہیں, یہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے, ان کے لیے مینٹورز ہوتے ہیں, کوچنگ ہوتی ہے, کنٹینیوٹی ہے تو صرف ایک ہی چیز میں ہارنے میں. تو نہ ون کر رہے ہیں اور نہ لرن کر رہے ہیں. اب اس کا کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, وہ آپ کو اپنا بار بار ایک ہی بات ہم کرتے ہیں, جو کامران کہہ رہے ہیں بالکل اگری کروں گا. آپ کو اپنا سسٹم بہتر کرنا ہوگا, آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کا معیار بہتر کرنا ہوگا, آپ کو کراس دا بورڈ پھر سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ جیسے کامران نے کہا آپ کی پسند کا ہے تو فٹنس کوئی میٹر نہیں کرتی, اور ورنہ تو فٹنس سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے, پھر اسکل میٹر نہیں کرتی. یہ اس طرح تھوڑی چلے گا. آپ کے یہاں ٹیلنٹ اب آپ کا یہی آ رہا ہے, آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. آپ کو اچھے کانٹریکٹ دینے پڑیں گے, جو لڑکوں کو آپ ٹیسٹ کے لیے الگ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اس فارمیٹ میں آگے بڑھنا, دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رانگ نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پچھلے سال بھی لاسٹ آئے, اس سے پچھلے سال بھی ہماری اسی طرح کی پوزیشن تھی, ایسے مطلب اس سے پچھلے سائیکل میں. تو ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ لڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, ان کو اچھے کانٹریکٹ دینا ہوں گے, اچھے پیسے دینا ہوں گے, تاکہ وہ یہ جو لیگز کے چکروں میں نہ پڑیں اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے فوکس کریں. ورنہ آپ کے پاس یہی 4 اوور کی بال کرانے والے بالرز رہ جائیں گے,
اور آپ کے بیٹرز جو ہے، ایک تو مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ یہ کہ پہلے جو لڑکا سیٹ ہوتا تھا وہ فنش کر کے آتا تھا، وہ اپنا کام پورا کرتا تھا. یہاں 60-70 میں ہی پھنسے ہوئے، جاب ویل ڈن ہمارا ہو گیا، اب باقی آگے والا دیکھ لے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ٹیسٹ کرکٹ ایسے تھوڑی کھیلی جاتی ہے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، افسوس ہے جو کامران بات کہہ رہے ہیں کہ اس پوری سیریز میں کل کا دن تھا جو لگا کہ کچھ اچھا کام ہو رہا تھا. ادر دین دیٹ ویری ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی ظاہر ہے لیگز میں لڑکے جا رہے ہیں، اچھے پیسے دینے ہوں گے، نہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اٹریکٹ ہوں گے لیگز کی طرف. وہاں پر جی T20 فارمیٹ ہے، 4 اوورز کا کھیل کھیلتے ہیں، اور جب کھیلنا پڑ جاتا ہے ٹیسٹ یا ون ڈے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا، وہ فٹنس بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں پھر پور پرفارمنس نظر آتی ہے. بٹ یہ صرف پاکستان کے ہی ساتھ ہی کیوں کنٹینیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں. کامران، اب ذرا مجھے بتائیے گا، شان مسعود کی کیپٹنسی کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، ٹیم سلیکشن پر تو بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اب نیکسٹ ہمارا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونا ہے، سیریز ہونی ہے، تو کیا شان مسعود برقرار رہیں گے؟ کس کو آپ سمجھتے ہیں اس ٹیسٹ سیریز میں کسی نے تو بہتر کارکردگی دی ہوگی، کوئی نام آپ بتائیں جو لگتا ہے کہ انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے آگے؟ شان کی بات نہیں ہے، اوور آل لڑکوں کی پرفارمنس کی بات ہے. اور آپ پہلے یہ چیئرمین صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم آگے والی جو سیریز آ رہی ان سے جیت پائیں گے؟ بنگلہ دیش سے نہیں جیت پا رہے. اور چیئرمین صاحب سوال کرے اپنی سلیکشن کمیٹی سے کہ یہ بتائیں کہ یہ ٹیم جیت سکتی یا آنے والے 2-3 سال میں یہ ٹیم بن جائے گی، کسی بھی، چاہے T20 ہو چاہے ون ڈے کرکٹ ہو، بن جائے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کے 3 ایونٹ تو آپ دیکھ لیں T20 کے، کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، کیسے ہم لوگ کھیل رہے ہیں. وہاں پہ بڑی ٹیم سے ہم نہیں جیت رہے، باہر ہم نہیں جیت رہے، گھر پہ ہم نہیں جیت رہے. ہمارے اسپنرز آپ دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ انہوں نے آؤٹ کر کے دیے ہیں جہاں پہ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے، رڑا بنتے ہیں پیچز، وہاں پہ جہاں پہ بریک ہوتا ہے. نعمان اور ساجد نے ہمیں میچ جتوائے ہیں. لیکن ہمیں اسپنرز اب وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ٹیسٹ کرکٹ میں ہم ٹوٹلی ریلائی کر رہے ہیں فاسٹ بولرز پہ، جیسے پاکستان سے باہر نکلتے ہیں کہ وہ ہمیں 20 آؤٹ کر کے دے. وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نجیب نے پہلے نیدرلینڈ کی مثال دی ہے، اس سے ٹف کنڈیشن میں وہ کیسے آؤٹ کرا. مجھے ایک بات بتائیں، کیسے وہ اوور 500 آؤٹ کر گیا؟ آسٹریلیا میں رہ کے کوئی 350-400 آؤٹ اس نے آسٹریلیا میں کر دیے، جو ہمارے اسپنر وہاں جا کے آؤٹ ہی نہیں کرتے. اس سے پہلے سگلین بھائی نہیں کرتے تھے، سعید اجمل نہیں کرتا تھا، دانش نہیں کرتا تھا، یاسر نہیں کرتا تھا. وائی کہ یہ ہمارے اسپنرز نہیں آؤٹ کرتے، سپورٹ نہیں دیتے ہمارے فاسٹ بالروں کو. تو یہ بہت بڑا المیہ. ڈومیسٹک کے کافی 3-4 نام ہیں. علی، پہلے میں آپ بالکل بتاؤں گا کیپٹن جی، علی عثمان ہے، لیفٹ ہینڈ اسپنر، 2 سال سے ملتان سے آؤٹ کر رہا ہے. مہران ممتاز کو ریڈ بال کرکٹ میں موقع ہی نہیں مل رہا، کوئی ٹیم اس کو کھلاتی نہیں ہے. ینگسٹر آپ نے ایسے اسپنر ابرار کو ٹیسٹ کرکٹ میں واپس لانا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. جہاں تک کیپٹن کی بات ہے، دیکھیں بہت موقع مل گئے ہیں، 16 ٹیسٹ میچ مل گئے ہیں. 16 میں سے ایک ٹیسٹ میچ بھی ہم لوگ باہر نہیں جیتے. جو 2 ٹیسٹ میچ ہم لوگ جیتے ہیں وہ انگلینڈ سے کنٹینیو ایک ٹیم کے ساتھ جیتے ہیں. اور 15-16 ٹیسٹ میچ ہم نے کوئی پلینگ ایک سائڈ کے ساتھ کھیلے نہیں ہے. تو یہ شان نے فیصلہ نہیں کرنا، شان کی کیپٹنسی کا تو پتہ چل گیا ہے. یہ اب چیئرمین صاحب اور سلیکشن کمیٹی نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیپٹن کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کا المیہ یہ ہے کہ آپ T20 میں اس کو بنا دیتے ہیں جو T20 کا پلیئرز نہیں ہے، آپ ون ڈے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں جو بیچارہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کھیل رہا ہے. اس کی بولنگ میں تھوڑا فرق آیا ہوا ہے، جہاں اس کو کپتان بنانا چاہیے آپ وہاں پہ بناتے نہیں ہے. یہاں پہ جو دل پہ آئے، جو دل کو پسند لگے، یہاں پاکستان کی کرکٹ میں ایسا ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہونا تو چاہیے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے دل کی بات ہے کہ نہیں. نہیں تو ذرا یہ بھی بتا دینا، بیچ میں ہم نے تجربے کتنے کیے ہیں، کیپٹن پہ کیپٹن چینج کیا، پھر وہ ایک مینٹرشپ بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہے، جس میں سابقہ کھلاڑی تھے وہ ہر ٹیم کو لے کر چل رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد ہاشمی کہہ رہے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم یونس خان کو لے کر آئیں، ہم شعیب اختر کو لے کر آئیں، تاکہ ٹیم جو ہے ان سے کچھ سیکھے، ٹیم ریوائیو ہو. ریلائی کرتے ہیں ہم باہر کے کوچز پہ. آپ کو لگتا ہے کچھ اس طرح کے ڈراسٹک چینجز، ڈیسیجنز ہمیں لینے ہوں گے کامران؟ دیکھیں بالکل، ہم تو یہ اپنی ٹرانسمیشن میں کئی مرتبہ یونس بھائی کا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ پاکستان کی کرکٹ میں سسٹم میں لے کے آئے ہیں. ینگ بھی ہے، ماڈرن ڈے میں ان کو پتا ہے کہ کرکٹ کس طرف جا رہی ہے، ان کو تجربہ بھی ہے، محنت کرنے کا شوق بھی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے. لیکن ڈپینڈ ہے کہ ان کی
بات ماننی پڑے جو کرکٹ کی بہتری کے لیے ہو وہ قبول نہیں ہے ان کو. پی سی بی کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے. یہ چیزیں اس وقت ہی چلتی ہیں جب آپ اچھے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کی پالیسی بہتر ہوتی ہے تو اس وقت پھر ایسے بندوں کا آنا بنتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم یس مین تو بن کے کام نہیں کر سکتے, تو اس لیے میرے خیال سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ نہیں رہے. تو اس وقت آپ جس کو مرضی لے آئیں, جہاں پہ بریڈ مین کو لے آئیں, ویو ریچرڈ کو لے آئیں, وسیم بھائی کو لے آئیں, لیکن جب تک ان کی بات مانیں گے نہیں تو کرکٹ کیسے بہتر ہوگی. آپ اپنے فیوریٹس ختم کریں گے تو کرکٹ چلے گی نا. آپ ایک سسٹم بنائیں گے اور آٹومیٹکلی آپ کی کرکٹ بہتر ہوتی جائے گی. پلیئرز آتے رہیں گے ود پرفارمنس. جب ڈومیسٹک میں 200 کریں گے, کوئی 8-8, 10-10, 100 کریں گے, پھر سلیکشن ہوگی تو پھر آپ کی ٹیم کا لیول بھی پتہ چل جائے گا انٹرنیشنلی کیسے کھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تیار نہیں ہے. جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں, کس وجہ سے کام کر رہے ہیں, میں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن میں نے کرکٹ کا نالج دیکھ لیا ان کا کہ بس جب خود کھیلتے تھے کیا تھے, جب آپ اس سیٹ پہ آئے ہیں, جب آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں ہے. اوہ چلے, بہت شکریہ کامران اکمل صاحب اور نجیب الحسنین صاحب موجود تھے. بات یہ ہے کہ ہم 78 رن سے ہارے ہیں. پہلے اننگز میں ہم نے 232 اور دوسری میں ہم نے 358 رنز بنائے. تو وہی بات جو کل کا دن جس کی طرف کامران اور نجیب دونوں کہہ رہے تھے, کل کا دن اچھا تھا, کنٹینیوٹی کیوں ہم برقرار نہیں رکھ سکے. کریز پر موجود ہے رضوان کے 94 رنز ہو گئے تھے, تو ان کو تو زیادہ موٹیویٹ ہونا تھا کہ سینچری جو ہے وہ آگے لے جاتے. لیکن یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم میچ فنش کرنے تک لے کر نہیں جاتے ہیں, اور اس طریقے سے 78 رنز ویسے ٹیسٹ میں کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں تھی ٹو بی آنیسٹ. چھوٹی سی بریک لے لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. آپ کو پتا ہے کہ ملک میں بہت قسم کے اسکیمز اور فراڈز کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے, اور بہت سے ایسے بھی اسکیمز ہیں کہ جس میں آپ کے سم پہ آپ کے نمبر میں میسیجز آتے ہیں. کچھ میں لاٹری نکل جاتی ہے, کچھ میں جیتو پاکستان کے پاسز بھی نکل جاتے ہیں, آپ سے ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں, اور کچھ کہتے ہیں جی آپ کا جو ایڈریس ہے نا, آپ کا پارسل آیا ہوا ہے, آپ کا ایڈریس ٹھیک نہیں ہے, تو فلاں یہ لنک ہے, اس پہ جا کے ذرا ایڈٹ کر دیں اپنا گھر کا ایڈریس, یا پھر اپنی فلاں ڈیٹیلز دے دیں, ورنہ آپ کی سم جو ہے وہ پی ٹی اے بلاک کر دے گا. یہ بھی ایک نیا اسکیم ہے. اب ہوا کیا ہے کہ پی ٹی اے نے ملک میں غیر قانونی سموں کے اجرا کی روک تھام اور سیکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام موبائل فون کمپنیوں کو ہدایت یہ جاری کی ہے کہ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ملک بھر میں سم کارڈز کی فروخت معطل رکھی جائے گی. ایک سیکنڈ, رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک 6 گھنٹے کے لیے. اس دوران سم بیچی کیوں جا رہی تھی؟ بیچی جا رہی تھی, 24/7 سمز بک رہی تھی گلی محلے میں. تو گلی محلوں میں تو بکنے بھی نہیں چاہیے, کریانہ دکانوں پہ مل رہی تھی بھائی سمز. کریانہ دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں نا 12 بجے. ہاں, تو اب 12 سے 6 کے درمیان مطلب رات کے اندھیرے میں سمز نہیں ملیں گی. فیصلے کا مقصد جعلی اور غیر قانونی سموں کے استعمال کے بڑھتے ہوئے خدشات کو کم کرنا اور شفاف ٹیلی کام نظام کو یقینی بنانا ہے. اصل تو جی غیر قانونی طریقے سے جو سم بیچی جا رہی ہے نا, اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تمام معاملہ ہے. ایک اہم ایشو کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب کے پی کے وزیر اعلیٰ, کے پی کے گورنر اور کے پی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تینوں کا تعلق الگ الگ جماعت سے, ایک کا تعلق نون لیگ سے, ایک کا پیپلز پارٹی سے, ایک کا پی ٹی آئی سے, انہوں نے بیٹھ کر وفاق سے گلہ کیا کہ ہمارے حصے کا فنڈز اور پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں. اب یہ تنقید کی کہ فنڈز کی فراہمی ہے, امتیازی سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا کی جانب سے کیا گیا, وفاق کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے. اب ذرا کچھ اعداد و شمار ہیں. ظاہر ہے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر یہ صوبہ ہے, تو اس مد میں ہی بتایا گیا کہ 2010 سے 25 تک 15 برس میں وفاق نے خیبر پختونخوا کو 8,400 ارب روپے دیے. اب اس کا حساب کتاب کیا وفاق کے پاس ہے, ایک یہ سوال ہے. دوسرے ظاہر آئی ڈی پیز کا معاملہ بھی ہے, دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بھی اس مد میں بھی پیسے دیے گئے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. نون لیگ سے صاحب موجود ہیں, اختیار ولی صاحب, تھینک یو سو مچ. اختیار ولی صاحب ذرا بتائیے گا, یہ جو وفاق سے گلے کیے ہیں کے پی گورنمنٹ نے باشمول گورنر اور ان کی اپوزیشن لیڈر نے, کس حد تک درست ہیں یہ, اور کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف. دیکھیے خیبر پختونخوا کے بقایا جات ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بقایا جات کل کے نہیں, یہ پرسوں کے نہیں, یہ 2 سال کے نہیں ہے,
یہ بقایا جات گزشتہ لمبے عرصے سے پینڈنگ ہے، لیکن یہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو بتاتے ہیں ایگزیجریٹ کر کے، اتنے بھی نہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے ان کو ہمیشہ یہی بولا ہے کہ آپ نے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 8,400 ارب روپیہ ان کو دیے جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ 704 ارب روپیہ ہم نے ان کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو قبائلی اضلاع ہیں اس کے لیے دیے ہیں، 708 ارب روپیہ ان کو وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے، آلموسٹ کوئی 1400 پلس ارب روپے ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم ان سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا بتا دیں کہ یہ پیسے کس مد میں آپ نے خرچ کیے ہیں۔ دے ہیو نو حساب کتاب، دے ہیو نو اکاؤنٹس، نتھنگ۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ، ایون جو قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے آپ ان کو اس اکاؤنٹ کے تھرو مت دے، بلکہ ہمیں ایک نیا اکاؤنٹ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے کھول کے دیں۔ یہ وہ ڈیفرنسز ہیں جو اس کا ذکر یہ لوگ نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ گورنر صاحب اور یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیکاز وہ وفاق کے نمائندے ہیں نا، تو وہ بھی بیٹھ کے وہی بات کر رہے ہیں کہ جی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں تینوں پارٹیز ایک پیج پر، ایون آپ کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر میرے خیال میں گورنر صاحب نے بھی آدھی بات کی ہے، ان کو پوری بات کرنی چاہیے تھی کہ ڈیلے کس بات پہ ہے اور پیسے ان کو دیے کتنے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسے ان کو نون لیگ کی حکومتوں نے دیے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے دیے ہیں، اس کے بعد کئی عمران خان نے تو ان کو صاف کہہ دیا تھا جب وہ مرکز میں یہ سٹیٹس، یہ فیکٹس آپ کے پاس ہیں، تو یہ نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عباد صاحب، ان کے پاس نہیں تھے یہ سٹیٹس 704 ارب اور 708 ارب والے؟ میرے خیال میں وہ نہیں ہوں گے اپڈیٹ، اگر وہ اپڈیٹ ہوتے تو شاید وہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے پاس تو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کوئی آڈٹ کا میکینزم ہے، طریقہ کار ہے، وفاق پوچھ سکتا ہے؟ آڈٹ کے میکینزم کے لیے مزمل اسلم کو بلایا گیا تھا along with the چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں فائنانس منسٹر بھی شامل ہیں اور احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں یہی باتیں کی تھی کہ کچھ چیزیں آپس میں ڈسکس کر لیں، کچھ پیسوں کا کچھ تو علم ہو، کہ کیونکہ خیبر پختونخوا سے جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جتنے پیسے ان کو ہم دیتے ہیں، یا وہ ان کی میڈیا، سوشل میڈیا پر لگتے ہیں، یا وہ ان کے جلسے جلوسوں ریلیوں پر لگتے ہیں، یا سرکار کا پیسہ ریاست کے خلاف استعمال ہوتا ہے، یا شاید کچھ پیسے جو ہیں وہ ٹیررزم میں بھی جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا ایٹ لیسٹ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ صرف یہی بات ہوتی تو پھر فیصل کریم صاحب بھی ہمیں اس پریس کانفرنس کا حصہ بنتے نظر نہیں آتے اور عباد صاحب بھی نظر نہیں آتے، تو کچھ تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس لی۔ فی الحال میں فیصل کریم کنڈی صاحب کے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بیکاز وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اتحاد کی وجہ سے وہ ہمارے گورنر ہیں، تو میں ان کی کسی بات کو نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، وہ خود گورنر ہیں، وہ اپنی بات کے خود ذمہ دار ہوں گے، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ میں آنیسٹلی اور فرسٹ ہینڈ آپ کو دوں۔ اچھا اختیار صاحب، یہ جب وفاق سے کوئی پیسے ریلیز ہوتے ہیں، کوئی فنڈز ریلیز ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی اس کو اسکروٹنائز کرنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکینزم نہیں ہے؟ کیونکہ یہ 704 ارب اور 708 ارب یہ سارے پیسے مطلب میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر اتنے زیادہ پیسے کیسے لگ سکتے ہیں؟ 50,000 روپے یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو دیتے ہیں گھر بیٹھے، اور اس کے پاس 10-15 اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹویٹر کے، فیس بک کے، ٹک ٹاک کے۔ یہ جو سٹف ان کو بھیجتے ہیں اس کو ایمپلیفائی کر کے اس کو پھر اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ چیزیں وہ آگے چلتی رہتی ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ برائب کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، مینز جیسے ابھی آپ نے وادی تیرا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا گیا تھا، اس کے لیے کچھ 400 کروڑ روپے مینز 4 ارب روپے نکالا گیا تھا، اور اس میں 300 ارب روپیہ وقت ختم ہو رہا ہے اختیار صاحب، نہیں تو میں بات کرتی، بس ایک گزارش ہے کہ یہی ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے وہ عباد صاحب کو بھی اور فیصل صاحب کو بھی بھجوا دیں تو پھر شاید آپ کا ایشو آسان ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔